पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की मौजूदा नस्ल का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि तारीख़ को, जो इस ख़ित्ते की तारीख़ है वाबस्ता है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान या हिंदुस्तान, ये इसको जो है इस तारीख़ी हक़ाइक़ को फ़रामोश कर दिया गया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक अहम नुक्ता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, क्योंकि तारीख़ के उन हक़ाइक़ को यकसर फरामोश कर दिया गया है कि अगर इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर अगर कौम को मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो तो यकीनन जो नफ़रत की और एक दुश्मनी की फ़िज़ा जो कायम हुई है, ख़ास तौर पे गुज़श्ता जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, तो ये कम हो सकती है या ख़त्म भी हो सकती है, जिसके अगरचे इम्कान नहीं, क्योंकि लेकिन बात फिर वही है कि हमने ये नहीं देखना कि कौन पाकिस्तानी है, कौन अफ़गानी है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन ईरानी है। नो, असल चीज़ ये है कि सच्चा आदमी वो है जो कि सच्चाई को तस्लीम करे, सच्चाई को कबूल करे और सच्चाई की बुनियाद के ऊपर अपना एक नज़रिया बनाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो एक रिवाज चला आगे आ रहा है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी मालूमात की बुनियाद के ऊपर जो है वो दुश्मनी की फ़िज़ा, नफ़रत की फ़िज़ा पैदा कर दी गई जिसका वजूद नहीं है। तो ये अलमिया जो है आइंदा माजी में भी नुकसान का बायस हुआ है और आइंदा इसके नुकसानात का अंदाज़ा माजी से ज़्यादा जो है वो होगा। खुदा करे मेरी बात दुरुस्त साबित ना हो, लेकिन हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है, ख़ा कोई किसी ख़ित्ते का, किसी कबीले का, किसी मुल्क का बशिंदा हो, लेकिन जब तक वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर ईमानदारी से जो है सही एनालिसिस नहीं करेगा, तो वो अपने कौम, अपने लोगों का ही जो है वो दोस्त नहीं होगा, दूसरों की तो बात छोड़ दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम जो हैं वो उन हक़ाइक़ को तस्लीम करें दिली तौर पर जो कि माजी में हो चुके हैं, जो सच्चाई पे मबनी हैं, जो तारीख़ का एक हिस्सा है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो कभी भी हम ऐसा एक विज़न, ऐसा एक रास्ता नहीं अडॉप्ट कर सकते जो आइंदा नस्लों जो इस खित्ते में बसने वाली हैं उनके लिए कोई रहनुमाई का बायस बनेंगी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जब अफ़गान जो हैं वो बुनियादी तौर पे 78 जो वहाँ एक अप्रैल जिसको सौर रेवोल्यूशन कहते हैं, सौर अप्रैल का महीना जो है वो जब दाऊद के ख़िलाफ़ हुआ, उसी वक्त से जो है जो अफ़गानों की बहुत बड़ी जो एलीट क्लास थी वो ही आना शुरू हो गए, जो इंटेलिजेंसिया वगैरह, कोई पढ़ा लिखा तबका, वो क्योंकि एंटी कम्युनिस्ट अपने आप को साबित करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने माइग्रेशन कर ली, पाकिस्तान में आ गए। फिर उसके बाद जब रशियन आए हैं तो वो फिर अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ का फ़्लो आ गया और इसमें जो है पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इस चीज़ का अदराक रखते थे कि 1947 से लेकर 1980 तक का एक ऐसा दौर है
کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات سمود نہیں رہے، کشیدہ رہے ہیں، اس کی وجوہات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیورنگ لائن ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک بنیادی وجہ تھی. تو یہ جب افغانستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں یعنی ہر مکتبہ فکر کی جو سو کولڈ اسلامسٹ جماعتیں تھیں، یا کیا بولتے ہیں اس کو، جمہوریت پسند اور جو شاہی نظام کو پسند کرنے والے، حتیٰ کہ ماؤسٹ بھی جو تھے وہ بھی پاکستان میں آئے، اور انہوں نے ایک اپنے طور پہ جہاد کا بھی اعلان کر دیا. تو اس وقت جو ہے پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ یہ ساری لیڈرشپ جو مستقبل میں آگے چل کے وہ پاور میں بھی آئے، کابل میں ربانی، احمد شاہ مسعود، حکمت یار اینڈ فیو ادرس، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ آزاد خیالی کا مظاہرہ کیا پاکستان کے بعد. جی یہ اب آگے ہیں، اب یہ ہمارے احسان مند ہوں گے، ہم نے ان کو شیلٹر دیا ہے، ہم نے ان کے گوریلاز کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، یہ وہ، تو افغان تو جو اب ہمارے بڑے ہی فرما بردار ہوں گے. پریکٹیکلی انہوں نے ان کو بٹھا کر، اصول یہ تھا کہ وہ بیٹھ کے بتاتے کہ دیکھیے آلریڈی ہمارا جو ہے ایک ہے ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے ایشو کے اوپر بھی بہت بڑی پاپولیشن، کیونکہ پاکستان حقیقت میں بنا تو ہندوستان کا ایک علاقہ تھا، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان نے کبھی بھی اگرچہ پاکستان کو تسلیم کر لیا ہوا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ بھارت ماتا کو کاٹ کر پاکستان بنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی ریزن ہے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ سے ہندوستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہندو ڈومینیشن جو ہے اس ریجن میں وہ کرنا مہابھارت کا ان کا ایک تصور ہے. تو یہ ایک سچائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ان کو بتاتے کہ آلریڈی، اور اگر پاکستان خدا نخواستہ ختم ہو گیا، مہابھارت بن گیا، تو وہ ہندو جو ہیں وہ تو مہابھارت جو ہے وہ افغانستان میں بھی آئیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ دریائے آمو تک مہابھارت کا حصہ ہے. تو مسلمانوں سے پہلے یہاں بدھسٹ یا ہندو رہتے تھے، لیکن وہ بائی فورس، وہ مثال دیتے ہیں، وہاں ایک شاہ شمس تبریز جو ہیں وہ ہاتھ میں 2 بندوقیں 2 تلواریں پکڑ کے، تو ہندوؤں کے جو اس وقت افغان ہندو بدھسٹ تھے اور ہندو تھے، ان کا گلے کاٹتے تھے اور ظلم سے انہوں نے کنورٹ کیا. خیر بہرحال یہ ایک رائے ہے ان کی. آج بھی بڑے اسلامسٹ جو اسکالر ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور یہ اور وہ ڈیفینیٹلی کہتے ہیں کہ یہ بائی فورس کنورٹ کیا تھا، تلوار کے زور پر، جزیہ اور یہ اور وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک ابو مسلم ابھی نام نہیں مجھے، کہ بھئی اس نے قسم کھائی تھی کہ میں افغانوں کا بلڈ پیوں گا، تو پھر اس نے بلڈ بھی پیا افغانوں کو قتل کر کے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا، یہ کیونکہ ہمارے خطے میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا افواہوں کو تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا ہوا ہے، وہ جو غلط معلومات ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس لشکر میں صحابہ ہیں، جس لشکر میں تبع تابعین ہیں، جن کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایگزیمپلری مسلمان ہیں، وہ کیسے ایک حرام چیز کو پی کر، تو لیکن وہ تاریخ میں افغانستان کی درج ہے، لہذا جو بھی ہوگا منطق وہ تو مانیں گے نہیں. تو اس لیے ریکنسیڈر کرنا چاہیے جو افغانستان کے جو مسلمان ہیں، جو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی ہسٹری سے ڈیلیٹ کی. یہ افواہوں کی بنیاد کے اوپر ہے. ہر قوم کے اندر ایک خاص مزاج ہوتا ہے، اور ہمارے علاقے میں جو ہے بہت سارے لوگ افواہوں کے اوپر اور اس قسم کو اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں جب کابل میں تھا تو وہاں کیا تھا، عام پڑھا لکھا افغانی جو ہے وہ اس چیز کا
یقین کرتا تھا، بلکہ وہ قسم کھاتے تھے. سخی کوئی وہاں ولی اللہ ہوں گے کسی زمانے میں، ان کا ایک مزار بھی ہے دے مزانگ کے پاس. تو وہ سخی اللہ کی قسم نہیں، وہ سخی جو ہے مزار، ان کی قسم اکثر وہاں کابل میں کھائی جاتی ہے. تو وہ سخی کا نام لے کر کہتے تھے ہم سخی کی قسم کھاتے ہیں، ہم نے خود ایک رشین کو دیکھا ہے جو لشمک، یعنی جو اپنے جسم پر جو لنگوٹی پہنتا ہے اپنے جسم پر، وہ تیل لگاتا ہے اور گھروں میں داخل ہو کے تو خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتا. آل دیٹ اچھے جیسے مطلب اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ہمارے تاریخ. ہم لوگوں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہندوستان کے بم آتے تھے تو وہ کوئی بزرگ آ جاتے تھے اپنی جولیوں میں ڈال لیتے تھے. بزرگوں کی کرامات تو بالکل اپنی جگہ ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو اب ایسی چیزیں اگر تاریخ میں لکھی جائیں گی تو وہ اس کو کیسے ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، جب تک کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزرگوں کی وہ کرامات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہ جی جنگ میں اگر اتنے ہیں تو پھر وہ مطلب اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں تاریخ سے نکال دینی چاہیے. بہتر ہے کہ جو فیکٹس ہیں جن کے پورے مکمل ثبوت ہیں اس کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہیے، نہ کہ جو من پسند چیزیں ہیں اس کو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہیں اور افغانستان میں کچھ زیادہ ہیں. بہرحال بات یہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے اس وقت جنرل ضیاء الحق قادیانی کے دور حکومت میں جب یہ افغان لیڈرشپ اور یہ سارے آگے تھے تو ان کے ساتھ ایک پراپر طریقے سے ڈیل کی جاتی، کیونکہ آپ نے افغانوں کو پناہ اس لیے دی تھی کہ یہ ہمارے ہمسائے مسلم برادر ہیں، اور مسلم برادر جو ہیں ان کے ساتھ جو تنازع ہوتے ہیں دو بھائیوں کے درمیان، وہ ان تنازعوں کو جو شریعت کہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے حل کریں. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب سارے دین کا نام لیوا آ کے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کو بولا جاتا کہ یہ مسئلہ ہے، مستقبل میں جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، مستقبل میں اگر آپ پاور میں آئیں گے تو کیا ہمارے اور آپ کے درمیان یہی ڈسپیوٹ رہے گا؟ کیا ڈیورنگ لائن کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو قانونی طور پہ ڈیورنگ لائن یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے، یہ ساری چیزیں یہ تو بابا یہاں کے مقامی لوگوں کی ہے سارا کچھ. یہاں انڈیپینڈنٹ پارٹیز بھی ہیں اور ان کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، حکومت بھی ہے، پشاور ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور اگر مقامی لوگ جو یہاں پٹھان رہتے ہیں وہ اکثریت میں بھی ہیں، اور یقیناً بہت ساری فیلڈ میں وہ افغانستان کے پٹھانوں سے زیادہ ایڈوانس ہیں. اور پھر ہم نے کوئی جبر کے زور پہ ان کو وفاق کا نہیں بنا کے رکھا ہوا، ان کے اوپر بندوق نہیں رکھی ہوئی. وہ تو مطلب پاکستان کے سارے اداروں میں بڑے کلیدی مطلب ہیں، کوئی ایکسپلائٹیشن بھی نہیں ہے. اور پھر یہ تو ان کو ووٹ کا بھی حق ہے. اگر کل کوئی نیشنل عوامی پارٹی کو وہ یہ اس بنیاد پر ووٹ دیں کہ ہم نے آزاد پشتونستان بنانا ہے، وفاق کا حصہ نہیں رہنا، تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. جو فریڈم آپ نے اپنی اقلیتوں کو نہیں دی، ہم نے تو دی ہوئی ہے. آپ نے جینوسائیڈ کیے ہوئے ہیں ہزاراز کے اور دوسری قوموں کے. لیکن چلیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو یہ اپنے یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے جو لیڈرشپ تھی اس نے آزاد خیالی کا مظاہرہ کیا، اور بہت سارے جو پالیسی میکر تھے وہ بے وقوفی کی حد تک وہ سمجھ رہے تھے وداؤٹ نوئنگ دا نیچر آف افغان، ان کی سوچ، ان کا طرز زندگی. حالانکہ جو افغان پالیسی بنانے والے تھے وہ زیادہ تر
95% देवर ऑल पाकिस्तान के वो पश्तो स्पीकिंग थे, पठान नस्ल से थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी इंक्लूडिंग क्या नाम था उसका, वो भी एक कादियानी था, नसीरुल्लाह बाबर, जनरल मिठा, फजल हक और बहुत सारे जिनके मैं नाम बाद में देख के, ये लोग तो जो हैं ये मतलब पॉलिसी मेकर थे। तो इन्होंने तो कोई इसका कोई हल नहीं निकाला। फिर ये है कि अगर मैं वहाँ होता और मैंने पूरे अफ़गान लोगों के अंदर जाकर उनको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताता, क्योंकि ज़ाहिर है गरीब लोग बेचारे इतनी नहीं समझ रखते, उन्होंने रेडियो काबल से जो कुछ सुना हुआ था पाकिस्तान के बारे में वही तासुर पाकिस्तान में लेके आए। क्योंकि 1947 से ही वो जो उनके ज़राए अबलाग थे वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ी करते थे, जिसका मैंने मतलब प्रैक्टिकली देखा भी हुआ है। तो यहाँ पर एक मुकम्मल एक सेल बनाया जाता जो अफ़गानों को बताया जाता कि ये प्रोपोगंडा है, ये मसला है, ये चीज़ें हैं, हमने आपके मुल्क में कभी टेररिज्म नहीं किया, हमने आपका ये दावा नहीं करते कि काबल तक या फर्रा तक या हेरात तक ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान है या ये है वो है, हमने कभी लश्कर कशी नहीं की, हमने कभी जो है पाकिस्तान के की तरफ से आपके झंडे चलाने का आगाज़ नहीं किया, आपकी एम्बेसी पे हमले नहीं किए, और ये वन साइडेड सारा कुछ होता रहा है। हमने कोई फ़कीर ऑफ एपी को जमा नहीं किया, हमने कोई किसी आज़ाद बलूचिस्तान की तरह जो अफ़गान हुकूमतें करती आई हैं, और ये सारी शरअंगेज़ियाँ हैं। यहाँ से तो दोस्ती नहीं होती सिर्फ इसलिए कि वो ड्यूरिंग लाइन के और ये और वो, और फिर हिंदुस्तान के साथ आपने जो कुछ हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ थी उसको अपने इंटरेस्ट को भी नहीं देखा, अपनी किश्वर के और हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर एक एंटी पाकिस्तान स्टांस बना दिया, जिसकी बेशुमार मिसालें हैं। और वो आप देखिए ये तासुर, ये लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है कि जी पाकिस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है, ये वो। अगर आप तारीख़ को देखें, खुदारा जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इंटरफेरेंस जहाँ से हुई है उसका नाम नहीं ये लेते। बहुत ज़रूरी था कि जो लीडरशिप अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान में आई हुई थी मिड 70s और 80s 90s तक, उनके साथ जो है एक प्रॉपर तरीके से डील की जाती, मुआहदा किया जाता। लोग जो मतलब 4 से 5 मिलियन अफ़गान जो पाकिस्तान में आकर रह रहे थे, उनको बार बार बावर करवाया जाता कि जो कुछ माजी में आपने पाकिस्तान के बारे में मनफी रुझानात सुने हैं ये प्रोपोगंडे का हिस्सा है, रियलिटीज़ ये है। और प्रोपोगंडे का हिस्सा इसलिए है कि आपकी हुकूमतें हिंदुस्तान के साथ, उस हिंदुस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान के पूरे जोग्राफिया को महाभारत का हिस्सा समझता है, जिनकी तारीख़ के अंदर अफ़गानों को डाकू लुटेरा लिखा गया हुआ है, वो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर चल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान बीच में ना होता तो ताकतवर मिलिट्री का जो हिंदुस्तान की मिलिट्री जो है वो पसमानदा, गरीब और मतलब दिफाई तौर पे लाचार अफ़गानिस्तान के ऊपर यकीनन और यकीनन जारहियत करती। ये तो पाकिस्तान है बीच में। ये सारी चीज़ें बारहा लोगों को बताई जाती। अपना फ़र्ज़ पूरा वो मानते ना मानते ये और बात है, लेकिन हमें कोई बहाना नहीं देना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि आपका जो है बादशाह ज़ाहिर शाह जो है वो पाकिस्तान को बने 4 दिन भी नहीं हुए तो उसने वो काबुल के अंदर और दूसरे शहरों में जो है वो पाकिस्तान दुश्मन को डिक्लेयर कर दिया और पर्चियाँ जहाज़ों से फेंकी गई। हमने तो नहीं किया ना।
تو اگر کوئی ڈیورنگ لائن کا بھی مسئلہ تھا تو بنیادی طور پہ اس کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا، بجائے یہ کہ آپ فقیر اور فیپی کو کہتے لاؤ جی بم چلاؤ، اور معصوم اور اس کے زیادہ تر وکٹم کون بنے؟ زیادہ تر وہی پشتون لوگ بنے جن کو جو ہے افغان کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ہم وطن ہیں، ہمارا تہذیب ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، رشتے ہیں، یہ وہ پشاور میں بم کا دھماکہ ہوگا، مردان میں ہوگا، یہ ٹیررزم جو ہو چکے ہیں اس میں وکٹم کون رہے ہیں؟ اگرچہ داؤد کے زمانے میں ان کی ریچ لاہور تک آ گئی تھی، لیکن بہر طور آج اگر یہ لوگ ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے سامنے بھی تو کوئی جواب دے ہونا نا، کہ اگر آپ سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر یقیناً اور یقیناً آپ کا مسلمان تو وہ ہے جو سچ کا ساتھ دے۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ بہت بڑی کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، انہوں نے افغان عام غریب افغانوں کی ذہن سازی نہیں کی، ان کو فیکٹس نہیں بتائے، بتانے چاہیے تھے، بہت ضروری تھا۔ کیونکہ دیکھیے وہ جب آئے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ پاکستان سے محبت کے جذبات لے کے نہیں آئے، دین بیک ان دیئر مائنڈ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے ہمارا ایک دشمن ملک ہے، اس نے جو ہے پشتونستان کو غلام بنا دیا ہے، بلوچستان جو عبدالی کے وقت میں افغانستان کا حصہ تھا اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں پر یہ ہو رہا ہے وہ، یہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز تھی، کلیئر کرنی بہت ضروری تھی، لیکن اب نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی یہ فالٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ انہوں نے بس یہی کہ جی وہ اسلامی ہیں اور یہ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ جی روس کو کیا کہتے ہیں گرم پانی تک، اپنے طور پہ کوئی اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لائے تو صحیح نا کوئی چیز۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ افواہوں کے اوپر جب ہسٹری آپ لکھیں گے تو اس کا قوم گمراہ ہوگی، خواہ وہ پاکستان کی ہو یا افغانستان یا کسی بھی ملک کی۔ تو یہ چیز جو ہے آگے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ افغان جب یہاں آئے ہیں تو وہ مطلب پاکستان کے لیے کوئی خیر سگالی کے، اگرچہ انہوں نے یہاں پناہ لی یہ کیا، لیکن وہ اینٹی پاکستان ہی تھے اور اینٹی پاکستان ہی رہے، اور یہ ان کی مجبوری تھی، انہوں نے آ کے یہاں پناہ لی۔ اور پھر یہ ہے کہ پاکستان جو تھا وہ گیٹ وے تھا بہت سارے جو اپر کلاس مڈل کلاس افغانوں کے لیے جو یہاں سے یورپ وغیرہ امریکہ چلے گئے، تو یہاں آ کے بھی انہوں نے اینٹی پاکستان کمپین جاری رکھی۔ اور آج بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو غریب لوگ ہیں وہ افغان جو مطلب پرو پاکستانی تو نہیں ہیں لیکن غریب ہیں، یہ ہیں وہ بیچارے جو ہیں سفر کر رہے ہیں، جو ہارڈ کور اینٹی پاکستان ہیں، وہ شاید ابھی بھی پاکستان میں رہتے ہوں اور ان کو پوری فیسلٹیز ہوتی ہوں، لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ افغانستان کی شاہی دور کی اور داؤد کی اور طالبان کی حکومتوں کی غلط پالیسی، نفرت اور بلیم، اور اتنی زیادہ کہ اس کی سفرنگ جو ہے آج غریب افغان کر رہے ہیں، which is very sad, you know۔ لیکن ان کو بھی یہ ریئلائز کر لینا چاہیے تھا، ان غریب پاپولیشن کو بھی جو آج بیچارے سفر کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، یہ سارا کچھ، وہ بھی ریئلائز کرتے کہ یار ہم جس پاکستان کے، ہمارے دلوں میں جو اس پاکستان کی نفرت ہے، ہم نے یہاں پر ہمیں بہت ساری فریڈم ملی ہے، ہمیں ایران کے اندر تو افغان یہ اس کا ذکر نہیں کرتے، مطلب آئی تھنک کہ میں کیونکہ واچ فالو کرتا رہتا ہوں، پچھلے کتنے سالوں سے افغان جو کیا کہتے ہیں ایرانی حکومت جو ہے ان کو ڈپورٹ کر رہی ہے، اور ان سے بڑا
مس بیہیو کرتے ہیں بے شمار لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے ایرانی، لیکن اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ صرف اور صرف فوکس ہے کہ پاکستان کے بارے میں منفی رویہ اپنایا جائے، پاکستان کے لیے جو ہے لوگوں کے دلوں میں اور نفرت ڈالی جائے. میں ماضی میں بھی مثالیں دیتا رہا ہوں، اب بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے جناب، یہ ساری چیزیں کہاں سے سٹارٹ ہوئیں. جو آج لوگ آ کے مثال کے طور پر کیا نام ہے اس کا، ایاز وزیر ہے یا طاہر خان ہے یا افراسیاب خٹک وغیرہ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آ کے ایسی باتوں کو جو تاریخ کا حصہ ہیں اس کو یکسر انداز میں اس کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیتے ہیں اور سیدھا آ جاتے ہیں جی دیکھیے جی پاکستان نے جو ہے نا وہ رشین آئے یہاں پر، انہوں نے غلط پالیسی بنائے، انٹرفیئرنس کر دی. یہ کوئی قصہ کوئی صرف رشین آکوپیشن کے بعد کا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اتنے حالات خراب ہو چکے ہوئے تھے. اب اس وقت تو رشین نہیں آئے تھے، آئی تھنک اٹ واز ان سپٹمبر 1947 کہ وہ پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو جو ہے ان کی مخالفت کی یونائٹڈ نیشن میں. تو اس وقت تو پھر اگین یہ سارا جو بھی پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس شروع ہوئی ہے وہ تو رشین کے آنے سے بہت پہلے ہوئی ہے. بمبنگ ہوئی، ٹیررسٹ گروپس آرگنائز کیے گئے، نیشنلسٹ جو تھے ان کو اسلحہ اور پیسہ دیا گیا. تو یہ کیا یہ سچ ہے؟ مجھے بتائیں وزیر صاحب، مجھے بتائیں خٹک صاحب، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یار آپ اس کا بھی تو ذکر کرو نا. اور اس ساری پالیسی کے اندر اب میں سارے افغانوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا افغان جو تجزیہ نگار ہیں، جو سیاستدان ہیں، مذہبی رہنما ہیں، آزاد خیال ہیں، لبرلز ہیں، یہ وہ ان سے سوال ہے کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ افغانستان نے فقیر آف ہیپی کی صورت میں پاکستان کے اندر ٹیررزم شروع کروایا یا نہ کروایا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دو میرے بھائی. کیا یہ طریقہ مطلب دوستی کا ہے یا دشمنی کا ہے؟ کیا وہ نواب آف کریم جو کلات کا بھائی تھا اس کے وہ لشکر کس نے تیار کیے؟ پلیز ہاں یا نہ میں جواب دیں. وہ کندھار کے اندر ان کو ٹرین کیا گیا، ہندوستان کے وہ کیا کہتے ہیں جو ٹرینر تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے پاکستان کے خلاف کبھی چند ماہ پہلے پاکستان بنا اور انہوں نے جناب وہاں ٹیررسٹ نیٹ ورک آرگنائز کیے کہ جاؤ اس کو وہ کر دو، یہ کر دو. کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا؟ اتنی جرت تو اخلاقی ہونی چاہیے ایاز صاحب آپ کے اندر اور خٹک صاحب کہ آپ جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں. اس کے اوپر آپ دیکھیے تنازع کی جو بگننگ ہے، جو یہ سارا جاریت ہے، یہ کنہوں نے سٹارٹ کی؟ کیا پہلے پاکستان نے افغانستان نے جھنڈا جلایا تھا پاکستان کا یا پاکستان نے؟ پلیز بتائیں. اوکے کیا پاکستان کے قونصلیٹ خانے، پاکستان کے امبیسیز اور وہاں کیا بولتے ہیں جو وزٹنگ پاکستانی تھے جو موسٹلی پشتون تھے ان کو مارے بھی پڑی، یہ کس نے شروع کیا تھا؟ پاکستان کی امبیسی پر حملہ کس نے شروع کیا تھا؟ ہندوستانی تھے یا افغانی تھے؟ اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یار آپ کیسے ان تاریخی حقائق کو اوپر آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اور آپ بنے ہوئے ہیں افغان اسپیشلسٹ. آپ کا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں، جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں اور آپ جواب بھی نہیں دے سکتے. میرا ایک منٹ دیکھیے، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جو
جو انسان اپنی قوم کا، اپنی سرزمین کا، اپنے لوگوں کا ہمدرد ہے، وہ یقیناً اور یقیناً غلط بیانی سے جو ہے وہ مطلب اوائڈ کرے گا، وہ لوگوں کو غلط بات نہیں بتائے گا. سچا انسان، سچا محب وطن وہی ہے جو فیکٹس کو لوگوں کے سامنے، وہی لیڈر اچھا ہوتا ہے جو فیکٹس کو لوگوں کے سامنے. تعصب، تنگ نظری اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کبھی بھی اپنی قوم کی سروس نہیں کر سکتے. یہ بہت ہر جگہ یہ جو ہے. اب آپ دیکھیں جب یہ اگست 47 کے آخر میں اور سپٹمبر، یہ فلو آف منی جو تھا وہ ہندوستان کی طرف سے کابل میں منتقل ہونا شروع ہو گیا. ایک سردار پٹیل اور اس کے کوئی جاسوس وغیرہ جو ہیں وہ افغانستان میں پیسے لے کر گئے تھرو امبیسی، اور یہاں انہوں نے بلوچیوں کے اندر اور پشتونوں کے اندر، قبائلی عوام کے اندر پیسہ ہندوستان کا آنا شروع ہو گیا کہ جی آپ بغاوت کر دیں اور فری بلوچستان جو ہے اس کی موومنٹ شروع کر دیں اور فری پشتونستان وغیرہ. انٹرفیئرنس ہے کہ نہیں ہے اس ملک میں؟ آپ مجھے بتاؤ. ایاز خان کیا یہ واقعہ، ایاز وزیر صاحب اللہ آپ کو بادشاہ بنائے، کیا یہ انٹرفیئرنس ہے کہ نہیں؟ کیا ایسی بات ہے کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ خٹک کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں، میں اس کو جانتا ہوں وہ بیچارہ کیا جواب دے گا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب یہ آ کے بیانیہ دیں گے کہ دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو جناب علی میں آپ کے سامنے کوئی فیکٹس پیش کر رہا ہوں، آپ اور یہ میرے افغان بھائی بھی سنیں، کیونکہ جب وہ صرف منفی چیزوں کو یاد رکھ کے، وہ بھی من گھڑت جھوٹی جن کا کوئی ہے نہیں، وجود نہیں، جس کی تاریخ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو تاریخی واقعات ہی نہیں ہوئے اس کے اوپر آپ بیانیہ بنا رہے ہیں، اور چند ایک لوگوں کے پروپوگنڈے کا شکار ہو کر اپنے ہی موسن قوم پاکستانیوں سے اگر آپ نفرت شروع کر دیں گے، یہ آپ کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. تو اسی طرح سے دیکھیے اکتوبر 1947 میں کیا ہوتا ہے، وہ کیا نام تھا اس کا، ایک تھا ایڈوائزر ٹو ظاہر شاہ، منسٹر بھی تھا، نجیب خان آئی تھنک، میں نجیب اس قسم کا نام. وہ اس نے جناب پریس کانفرنس کی کابل کے اندر اور یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بلوچستان اور یہ سارا علاقہ ہمیں دے دے، اگر نہیں دے گا تو ہم اس کے اوپر جنگ شروع کر دیں گے اور زور سے چھین لیں گے. یہ دوستی ہوتی ہے؟ یہ دشمنی کا آغاز کیا گیا ہے یا دوستی کا؟ آپ ایک نیا ملک جس کے مسلمان جو ہیں کم از کم 7 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کے دوران مارے گئے ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں، اس وجہ سے نہیں مارے گئے کہ وہ پاکستانی ہیں، اس لیے مارے گئے کہ وہ مسلمان ہیں، جو دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں. تو مسلم نفرت اور یہ تقسیم اور یہ اور وہ ہاریبل جو بھی کچھ ہوا وہاں پر، آپ افغانوں کو تو اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوگا، اگر ہے بھی تو آپ نظر انداز کرتے. اور یہ کہاں کا اصول ہے یار؟ تو یہ تاثر کہ بھئی پاکستان ہمیشہ سے کمزور افغانستان دیکھنا چاہتا ہے، بھئی ٹیررزم آپ کروا رہے ہیں، وہ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ آپ کر رہے ہیں، بمبنگ آپ پاکستان میں کروا رہے ہیں، کبھی وہ ریلیجسٹ جو ایکسٹریمسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، فقیر آف ایپی وغیرہ، وہ پہلا طالب تھا اس ریجن میں جس کو افغانیوں نے اور ہندوستان نے سپورٹ کی. لیکن آپ نہیں مانتے، نہ مانے، یہ کوئی مطلب میں جھوٹ تو بول نہیں رہا. اس کا ہاں یا نہ میں جو آپ دے دیں تو میں مانوں. آپ کے کوئی دانشور ایاز اور یا یہ سارے لوگ، ان کو تو
چھوڑ دو، یہ اور یہ مادر چوت تو ہے ہی حرامزادہ، ان کو ایک طرف چھوڑ دو. آپ کے اپنے جو تاریخ دان ہیں وہ اس بات کو جو ہے جھٹلا سکتے ہیں کیا؟ جب جھٹلا نہیں سکتے تو آپ خود ریئلائز کریں کہ ہمیں جو ہے ورغلایا گیا ہے، ہمیں غلط جو ہے وہ باتیں بتائی گئی ہیں. آپ خود سٹڈی کریں، تحقیق کریں خدا کے واسطے. بیفور پارٹیشن ہندوستان کے مسلمانوں نے غلام تھے، پھر بھی افغانوں کی سروس کی، افغانوں کو جو کچھ ہے وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور میں چاہوں تو ڈیٹیل کے ان کے ساتھ نام بھی دے سکتا ہوں، ایئرز بھی بتا سکتا ہوں انہوں نے کیا کیا سروسز کی وہاں پر افغانستان میں. اوکے، وہ بھی میں بتا سکتا ہوں. لیکن بات کو کیا ہے، یہی لوگ جب پاکستانی کنورٹ، وہ یہی نسلیں ہیں، یہی لوگ ہیں پاکستان میں آگے. آپ نے ان کو پہلے دن سے ہی اپنا اولین دشمن ماں دا ٹولو نہ دخمن چدے دے آگا پاکستانیان دے. یہ آپ کا جو ہے وہ سوچ کا معیار جب ہوگا تو بھائی اپنا نقصان آپ کا ہوگا. مجھے تو ہمدردی ہے ہر ایک انسان سے، خواہ وہ افغان ہو یا غیر افغان ہو. لیکن بات کیا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ جب سٹینڈ کریں گے تو وہ غلط ہوگا. سب سے زیادہ قربانیاں جو افغانوں کے لیے دی ہیں وہ ہم پاکستانیوں نے دی ہیں، اور ماضی کے علاوہ مستقبل میں بھی دیں گے. لیکن اگر یہ رویے رہے کہ آپ خام خواہ میں دشمنی ہم سے بنانے پہ آ گئے تو یہ پھر مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا. آج اکثریت پاکستانی جو ہیں وہ اگر اس حق میں ہے کہ افغان واپس اپنے ملک میں چلے جائیں تو اس کے پیچھے یہ سارا اور سارا منفی پروپوگنڈا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر دوست کو آپ کے اپنے لوگوں نے کیا ہے، آپ کے اپنے لوگوں نے کیا ہے. اس میں کوئی دوسرے کا دخل نہیں ہے. آپ کی ذہن سازی غلطی کے اوپر آپ کے اپنے لوگوں نے کیا. ایک افغان جرنلسٹ آج تک مجھے نہیں ملا جس نے فیکٹس کے اوپر باتیں کی. سارے یہی کہتے ہیں، یہ ایون یہ خٹک وغیرہ بھی، کہ پاکستان ہمیشہ سے اسی کوشش میں ہے کہ کمزور افغانستان رہے. کمزور افغانستان کی ایک دلیل آپ نہیں دے سکتے، جبکہ پاکستان کو کمزور بنانے کے لیے عملی طور پر جو کچھ آپ کے سامنے ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے مطلب یہ کب بنی تھی، تو میں پھر یہی پوچھتا ہوں کہ کیا افغان دوست جو ہیں وہ تو اس کا جواب نہیں مجھے دیں گے. چلے وزیر صاحب بتا دیں، خٹک صاحب بتا دیں. کیا مجھے آپ بتائیں کہ کوئی ملک ایک سرزمین جس کا ریفرینڈم بھی ہو چکا، جس میں اکثریت جو ہیں وہ پاکستان میں شامل بھی ہوئے، بلوچ یہ وہ، تو ایک تھرڈ کنٹری وہ آ کے کہے کہ جناب یہ سارا جو ہے آدھے سے زیادہ پاکستان کا یہ جو جغرافی میں ہے وہ ہمیں دے دیں ورنہ آپ کے اوپر جنگ شروع کر دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اور کیا ایاز صاحب یا افغان جنرل جوکر مبین کی تو بات ہی چھوڑ دو، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ کیا نام ہے اس کا، مجاہد، سو کالڈ مجاہد. مجاہد وہ ہوتا ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے جو صحیح عقیدہ مسلمان ہو، شریعت کا پابند ہو اور جذبہ جہاد سے جو ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرے. یہ نہیں ہوتا کہ مجاہد کا تو یہ تو نہیں ہوتا کہ منہ میں سگریٹ ہے چرس کا اور بغل میں بچہ ہے اور آپ مجاہد بنے ہوئے ہیں. واٹ از دس؟ یہ تو مجاہد کی انسلٹ ہے یار، حد ہو گئی ہے. اچھا خیر چلیں، آپ اپنے آپ کو ٹائٹل جو مرضی دیتے رہیں، لیکن اللہ کی شریعت تو یہ مانتی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو مجاہد کہنا وہ تو مجاہد کی اور اسلامی جو ایک دستور ہے اس کی توہین ہے. تو اسی طرح سے پھر انہوں نے مطلب یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فوراً 47 میں ہی دھمکی دے دی تھی کہ آدھا ملک ہمیں دے دو
ورنہ ہم آپ پر جنگ شروع کر دیں گے. کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور مجھے بتائیں کہ ایسا واقعہ ہوا کہ نہیں. اگر کسی کو شک ہے تو بندہ حاضر ہے آپ کو اس کے پورے پروف دینے کے لیے. تو وایا وایا دا خبر اشتہا دے یا اشتہا نہ دے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قوم و قبائل کی جو ریاست وزارت بنائی تھی اس کے پیچھے کیا عزائم ہے مجھے بتایا جائے. قوم و قبائل اس لیے انہوں نے تشکیل دی تھی اور ایک غریب ملک افغانستان بہت زیادہ پیسہ انہوں نے خرچ کیا کہ پاکستان کے قبائلیوں کو اور بلوچوں کو اور ان کو پیسہ دے کے اور ان کو خرید کر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. ریاست قوم و قبائل اور یہی ایون جب خلقی پچمی دور کا تو میرا ایکسپیرینس ہے وہاں رہنے کا. یہ قوم و قبائل کے نام پر آتے تھے. یہ پورے ہوٹل میں جو ہے نا ان ہوٹل ہوتے تھے اور زیادہ تر ویسے قبائلی آتے تھے گرمیوں کے دنوں میں کابل کی پرفضا ہوا میں. تو ان کے لیے جناب ہوٹل کابل سے نان آ رہا ہے ان کے لیے سب کچھ باقی سینسر باقی. تو آپ مجھے بتائیں قوم و قبائل کا کیا صرف اور صرف پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کے لیے یہ بنائی گئی. اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی ہے. یار آپ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آدھی سرزمین ہمیں دے دو ورنہ ہم جنگ کر دیں گے. یہ مداخلت ہے کہ نہیں؟ پلیز ہمیں جواب دیں. لیکن یہ جواب نہیں دیں گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ پھر انہوں نے جو ہے جیسے پہلے بھی مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک آدمی کو انہوں نے جناب ایک جاہل سا آدمی جس کو پوری شریعت کا بھی نہیں معلوم تھا وہ جناب ہندوستان سے جو ہیں وہ دیوبند علماء آ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو جہاد شروع کر دے پاکستان کے خلاف مسلمانوں کو مارنا شروع کر دے. یہ جہاد ہے؟ کلمہ گو کو مارنا شروع کر دیں. از اٹ جہاد؟ وہ پیر فقیر آف ایپی تو فقیر آف ایپی کو بنایا گیا. کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ایک. یہ کس لیے بنایا گیا؟ آج آپ کا جو لبرل قسم کے افغان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے جو ہے اس کے اندر ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا وہ شدت پسندی شروع کی ہے. یہ بہت بڑا لبرل تھا فقیر آف ایپی اور اس کا پورا گروپ بڑے لبرل تھے ڈیموکریٹ تھے. وہ عورتوں کی جو ہے وہ تعلیم کے حق میں تھے. وہ کہتے تھے جی عورتیں پردہ نہ کریں. لبرل آئیڈیاز کے یہ علمبردار تھے جن کو اپنے افغان گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. اگر تھے تو مجھے بتائیں کیا یا نہ کیا. آپ اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتے اور الزام آپ پاکستان پر لگا رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے جو بھی سرکاری رہے ہیں یہ کبھی بھی انہوں نے اس گہرائی میں جا کر افغانوں کا مسئلہ جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا افغان ایشو کے اوپر. تو پھر وہی ہے کہ آئیں فیکٹس کے اوپر بات کریں. جب آپ فیکٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے تو یہ بالکل اور بالکل غلط ہوگا. دیکھیے میں اگین پھر کہتا ہوں یہ کہاں یہ مداخلت نہیں ہے بھئی. اگر کوئی ایشو بھی تھا تو اس کو پیسفل طریقے سے جو دو نیبر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر وہ جو دین بھی کہتا ہے نیبرز کو چھوڑیں جو دین ہے جس کے اوپر ہم سب مانتے ہیں. تو دین تو یہ کہتا ہے کہ دو بھائیوں میں دو مسلمانوں میں اختلاف ہو تو آمنے سامنے بیٹھ کر اس کا حل کیا جائے. آپ نے فقیر ایپی پیدا کیا, آپ نے بلوچ جو ہے علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا, آپ نے پشتون ظلمیں بنانا شروع کر دی, آپ نے بمبنگ شروع کر دی, آپ نے
وہ کیا کہتے ہیں مزائل جو بھی بم شم مارتے ہیں قبائلیوں کو، یہ ملا عمر بتائے یا جو شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں اگر اتنی اخلاقی جرت ہے تو مجھے بتائیں دین کیا کہتا ہے؟ جس شریعت کو، جس دین کو یہ افغانستان میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، کیا کہتا ہے کہ کسی ڈسپیوٹ کے اوپر بیٹھ کر اس کو باہمی گفت و شنید سے طے کیا جائے یا ٹیررزم شروع کروا دیا جائے یا پرچیاں پھینکی جائیں کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. واٹ از دس؟ تو یہ الٹا یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان نے پہلے دن سے افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو ہے وہ مہم شروع کی ہوئی ہے. اب پاکستان نے تو یہ آئی تھنک اٹ واز ان بیک ان 1947 ہی میرے خیال میں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دی ایئر، لیکن 1947 یا ویری ارلی اسٹیج کے اوپر ہی انہوں نے وہاں ایک پشتونستان کا جھنڈا لہرا دیا کہ زہو پاکستان تنا منم پختونستان تمنم. حالانکہ پاکستان کے پشتون جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، ان کا یعنی پشتون پاپولیشن پاکستان کے اندر زیادہ ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ظاہر شاہ نہیں کرے گا، ملا عمر نہیں کرے گا. تو یہ ساری صورتیں آپ کے سامنے ہیں. کس طریقے سے یار آپ بات کرتے ہیں؟ پیچھے پھر جائیں، دیکھیں ان پٹھانوں کو یہ کوئی تنولی تھے، ریاست عام بعد میں بنی تھی یہ وہ، بہرحال اس سارے ایریا میں خٹک اور یوسف زئی وغیرہ جو نیٹو تھے، جہاں رہنے والے تھے اس علاقے کے، وہ تو سکھوں کے خلاف تنہا انہوں نے جدوجہد کی اور آخری مرد تک، آخری زن و بچہ تک وہ سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اس وقت افغان کہاں تھے؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو پھر رپیٹ کرنا پڑتا بھائیو، ہندوستان سے مسلمان گئے تھے ٹو کاؤنٹر کیا یہ جو سکھوں کے حملوں سے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ فار ویری شارٹ ٹائم وہ بھی کر لی تھی، پشاور پر قبضہ بھی کر لیا تھا. لیکن بات کہنے کی یہ ہے، جان بچا کے آپ بھاگے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری یہ چیز ہے. آصف وردک صاحب آپ مجھے یہ بتا دو کہ تنہا آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد آج جب پاکستان بن گیا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ. تو باقی جھوٹ بولنے سے تو کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اونچی آواز میں بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. فیکٹس کے اوپر بات کریں. دیکھیں جی سب سے پہلے جو ہے وہ 1950 میں یا وہ سب سے پہلے بمبنگ افغان طیاروں نے پاکستان کے اوپر شروع کی تھی اور اس کے جواب میں پھر پاکستان نے بھی حملہ کیا تھا. لیکن صرف یہ بتایا جاتا کہ جناب وہ تو پاکستان نے وہاں حملے کیے تھے. یہ بالکل اور بالکل MiG 5 طیارے تھے، انہوں نے لیے تھے وہاں سے رشیا سے، اور پھر اس کو آزمایا سب سے پہلے پاکستان کے اندر. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یعنی یہ انہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پرچیاں گرائیں کہ جی آپ پاکستان کے خلاف بغاوت کر دو جہازوں سے. کنہوں نے شروع کیا؟ یہ مداخلت ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دو. آپ کہتے ہیں نا پاکستان مداخلت کرتا ہے، یقیناً ایک وقت کے لیے کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی، میں کہتا ہوں. لیکن اگر پاکستان نے افغانستان کے معاملات میں 10% مداخلت کی ہے تو افغانستان نے 90% کی ہے. لیکن سارا الزام پاکستان پر. حق پرست تو ایسی بات نہیں کرتے. حق تو وہ ہے کہ جو آپ سچائی کو زبان سے بیان کریں اور سچائی ہی
سچائی کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے سچ. تو جب آپ جھوٹ کے اوپر اللہ کی صفت کے بجائے اللہ کے دشمن کی صفت پر چلتے جائیں گے تو کوئی قوم بھی ہو تو وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتی. دیکھیے پاکستان بننے سے پہلے ہی انگریزوں کو افغان حکومت نے یہ کہا کہ جناب ہمارے جو بلوچستان، اور کیونکہ یہ گریٹر افغانستان کا حصہ ہے بلوچستان، اور ملتان تک کا علاقہ جو ہے وہ انگریز ہمیں دے دیں، وہ تو جا رہے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ وہ تو پہلے جو تھا اس سے پہلے یہ جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تو انہوں نے کہا نہرو سے بات کرو. نہرو نے کہا کہ تم کہاں کی بات کر رہے ہو، جو آمو دریا تک وہ تو مہابھارت ہے، بلکہ یہ ہم میں دے دو سارا کچھ. خیر، لیکن انہوں نے انگریزوں کو کہا اور انگریزوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں جس میں ڈیورنگ لائن کو ہندوستان کا ایسٹ آف ڈیورنگ لائن اور یہ سارے علاقے آپ کے سارے بادشاہوں نے جو ہے معاہدے کیے ہیں کہ وہ مطلب آپ کی ساری حکومتوں نے 3-4 حکومتوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے ڈیل ان کی ہو چکی ہے کہ یہ تو سارے. اور انگریزوں نے صاف کہا کہ ویسے تو یہ علاقے ہم نے آپ سے تو لیے نہیں تھے جو ہم آپ کو واپس کریں، ہم نے تو سکھوں سے اپنے انگریز خون کے بدلے میں یہ علاقے لیے تھے. تو آپ کا بادشاہ تھا امیر عبد الرحمان خان، وہ تو اس کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پر بھی باؤنڈری بنا دو ورنہ یہ جو بھی چھین کر ہم نے یہ علاقے پنجاب میں شامل کیے تھے اس میں انگریزوں کا خون شامل ہے. اور اس کے باوجود جب آپ کے بادشاہ نے یہ ہمیں کہا کہ جی آپ یہ ڈیورنگ لائن یہ لائن بناؤ ہندوستان اور تاکہ میرا کنٹری سیکیور ہو جائے، تو وہ اس کے اوپر ہم نے کیا ہے. تو یا تو نا ہم نے آپ سے یہ افغانستان سے تو کبھی یہ علاقے نہیں چھینے، ہم نے تو سکھوں سے چھینے تھے. تو اس لیے آپ کا جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے آپ کا سٹینڈ، اور پلیز اس کو وڈرا کریں. تو وہ اس وقت تو افغان خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. تو بعد میں پھر انہوں نے شروع کر دیا، پاکستان بنا ہی ہے. ایک طرف انہوں نے بیان دیا کہ جناب وہ تو کیا بولتے ہیں اس کو نہیں ہم نہیں مانتے، اور دوسری طرف ان کا جو فرسٹ ایمبیسیڈر تھا کیا سردار شاہ ولی، وہ جناب ایمبیسیڈر بنا. اس کا پہلا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نہیں ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے کسی بھی ایریا کے اوپر، ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے. آفیشلی اس نے یہ کیا. کچھ دنوں کے بعد وہاں پر جناب ایک اور ان کا وزیر تھا کبیر خان جو ہے، وہ اس نے منسٹر تھا، وہ پاکستان آیا کراچی میں، اس نے ملاقات کی پاکستان گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ اور یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی کوئی کلیم نہیں کیا اور نہ کریں گے پشتونستان یا بلوچستان کے اوپر. اسی طرح سے جو ترکی میں ایک سفیر تھا افغانستان کا، فیض اللہ آئی تھنک ہز نیم واز، تو وہ کابل سے کراچی سے ترکی جانے کے لیے جب وہ آیا یہاں سرکاری مہمان کے طور پر کچھ دن رہا، اور اس نے لیاقت علی خان سے ملاقات کر کے کہا کہ جناب ہم تو بالکل اور بالکل ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ پشتونستان کی، آپ کا ملک ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے معاہدے بھی ہو گئے تھے اس کے اوپر ہم کاربند ہیں. تو جیسے ہی وہ ترکی پہنچا وہاں جا کے اس نے انڈین جو امبیسیڈر کے جو کیا کہتے ہیں فرسٹ سیکٹری تھا اس سے ملاقاتیں شروع کر دی اور پلان بننا شروع ہو گئے وہاں پر. اب کس کی بات مانے؟ کیا میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ فیکٹس بتا رہا ہوں.
کیا یہ انٹرفیرنس نہیں ہے میرے دوستو؟ ایسے نہیں ہوتا کہ جناب وہ اپنی بات کو ہی کریں. دیکھیے پاکستان جب محمد علی جناح کا ایک کیا ایڈوائزر تھا، کیا نواب سعد اللہ خان، وہ ڈاکٹر محمد علی جناح نے اس کو بھیجا جا کے تم قبائلیوں کو اور افغان ڈیلیگیشنز جو ہیں وہاں ہیں ان کے ساتھ جا کے بات چیت کرو، اور ہم پورا کوپریٹ افغانستان کے ساتھ کریں گے اور یہ بھی ہمارے ساتھ کریں، اور ہم تعلقات سموتھ بنانا چاہتے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہسٹری کو لوگ نہیں دیکھتے، تحقیق نہیں کرتے. تو یہ جو ہے اس نے جا کے پورا اپنا تعاون کیا، ان کے ساتھ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ، ہمارا نیا ملک ہے، آپ اور ہم اچھے تعلقات بنائیں گے، اور ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کوئی نقطہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں. محمد علی جناح فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان نے آفیشلی اپنے لوگوں کو بھیجا اور وہاں جا کے، لیکن یہاں کچھ کہتے تھے، بعد میں اسٹیٹمنٹ کچھ اور بدل جاتی تھی. تو یہ سچائیاں ہیں اور ہمیں جاننا ہوگا. یہ کافی یہ مادر چوت یہ لبرل وغیرہ پاکستان کے آ کے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل یہ دیکھیے گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں اس کے اوپر بات کریں، جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں، تھورو سرچ کریں، ان کو معلوم ہوگا کہ یہ سارا کچھ افغانستان نے ہی سٹارٹ کیا تھا، اور جو ابھی تک اسی پالیسی پر قائم ہے. کوئی بھی ایسی حکومت نہیں آئی جس نے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی. ہاں ایک بریف ٹائم کے لیے وہ جب سردار داؤد آخر میں جب مان گیا تھا، لیکن وہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کو بھی قتل ہو گیا، اور بھٹو صاحب کو بھی قادیانیوں نے پھانسی لگا دی، اینڈ وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ سچائیاں ہیں، آپ سچائیوں کے اوپر بات کرو بھائی. یعنی ایک بار نہیں، کتنی بار وہ سردار ولی نے کہا کہ ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے پاکستان میں، لیکن دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے کہ جی اب کیا کریں اور اب کیا کریں. تو مطلب جب ہم فیکٹس کے اوپر نہیں جائیں گے تو اس کے اوپر بالکل کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان ایک مسلمان کنٹری ہے اور اس کا ڈسپیوٹ ہے، کشمیر کے مسئلے کے اوپر ڈسپیوٹ ہے، یا جیسا بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن انہوں نے معاہدے کر رہے ہیں دوستی کے کس کے ساتھ؟ پاکستان کے دشمن ہندوستان کے ساتھ. یہ کیا شو کرنا ہوتا ہے جی؟ یہ بتاؤ نا. نہ صرف اس کے ٹھیک ہے دوستی کا معاہدہ کرنا چاہیے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کا سارا اور سارا سٹینڈ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. وہ پشتونستان کے اوپر مسئلہ آ رہا ہے، وہ بلوچستان کے اوپر تحریک کاریاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا یار. تو یہ فیکٹس اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں گے. دیکھیں یہ کیا غلام یا ایک ان کا کیا تھا امبیسیڈر ٹو سوویت یونین، اس نے وہاں جا کے معاہدہ کیا کہ آپ ہمیں اسلحہ دیں، پیسے دیں، ہم پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ 1952 کی. اب آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان نے امریکہ سے، ٹھیک ہے پاکستان امریکہ کے بلاک میں گیا، غلط کیا، میں اس کو مطلب اچھا نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی پاکستان نے چین یا امریکہ کے پاس جا کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اسلحہ دو، ہم افغانستان کے اوپر یہ الغار کریں. انہوں نے کہا اور اس کو عملی طور پر مطلب جو ہے نا وہ ثابت بھی کیا. تو
اسی کے رد عمل میں پھر جو ہے پاکستان نے جو ہے مزید پرو کیا کہتے ہیں پرو امریکہ ہوا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اگر سوویٹس نے ان کی مدد کرنا تو ہمارے پاس بھی تو سپر پاور کا ہونا چاہیے. تو اس کشمکش کے دوران ہی افغانوں نے شروع کر دیا، جتنے بھی وزٹرز تھے پاکستان کے وہاں گئے ہوئے بیچارے تاجر وغیرہ یا جو بھی، ان کو مارا پیٹا، ان سے رقمیں چھین لی، ان سے یہ کر لیا، اور امبیسی کے اوپر حملہ کر دیا. وہ امبیسیڈر کی جو خاتون کے کیا کہتے ہیں وہ زیر جامہ وغیرہ کو پبلک کیا، اور یہ ٹرو بیڈ اس کی وائف تھی میرے خیال میں اس کی. تو یہ ساری سچائیاں ہیں. کیا پاکستان نے ایسا کیا؟ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے کبھی ہوائی جہاز کے اوپر پرچیاں ڈال کے تو یہ کہا ہو کہ افغانستان میں بغاوت شروع کر دو، لیکن انہوں نے کیا ہوا ہے، اور پھر الزام ہم پر دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سارے اس کو کنسیڈر کرنی ہے. تو 61 یا 62 میں انہوں نے 60 میں شاید یہ انہوں نے جناب پوری جنگ شروع کر دی، پورا حملہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی ایئر فورس نے نیوٹرل کیا اس حملے کو. تو یہ ایسا ہوا کہ نہ ہوا، آئی ڈونٹ نو کون کس کے انٹرفیئرنس کر رہا ہے، یہ تو میں نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں. میں اب کتنی تفصیل میں جاؤں، میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جناب 1960 میں جو ہے وہ حملہ کیا. انہوں نے 1961 میں وہ مجھے خود میرا پرسنل تھا واقفیت وہ شیر مری کے ساتھ، وہ بتایا کرتا تھا کہ ہاں ہمیں سپورٹ کی افغانوں نے 60s کے اندر ہی. اور ظاہر ہے وہ سارا لنک میں اپنی سابقہ میں بتا چکا ہوں، وہ سارا انڈیا کا ایجنڈا تھا. بلوچیوں کو افغانستان کے اندر سیف ہاؤسز دیے گئے، اور فنانشل سپورٹ جو تھی وہ ہندوستان کی ہوتی تھی. لیکن پاکستان میں زیادہ تاثر یہی دیا گیا کہ جناب وہ کیونکہ رشیا اور یہ اور وہ، رشیا کا اتنا زیادہ انوالومنٹ نہیں ہے. ہاں جب آپ سپائی پلین یہاں سے اٹھیں گے بڑا بیرا سے تو نیچرلی آپ جو ہے ان کے پھر دوستوں کی لسٹ میں نہیں آئیں گے، وہ بھی آپ کو پھر تنگ کریں گے. لیکن پھر بھی یہ پشتون ظلم، پشتون نیشنلزم اور یہ اور ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر رشیا کا کم ہے اور زیادہ انڈیا کا ہے. افغانستان اور انڈیا کی گٹھ جوڑ کے سے ساتھ. اور اس کے بعد بھی یہ الزام دیا جانا کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں یہ پاکستان جو ہے وہ دشمنی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور ہمارے لبرل بھی یہ مادر چوت اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری فیکٹس جو ہیں وہ آپ بتائیں کہ شیر محمد مری جیسے ٹیررسٹ کو جب افغانوں نے اپنے وہاں پناہ دی اور اس کو کہا کہ جا کے پاکستان میں بمبنگ کرو، اور وہ اس نے شروع کی، اور بے شمار لوگ مارے گئے، بے شمار مارے گئے. تو اسی طرح سے جو ہے یہ سارے فیکٹس ہیں، ان کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ انہوں نے وہ باجوڑ میں، جندول میں، خیبر اور بہت ساری جگہوں کے اوپر 60s میں ہی پاکستان کے خلاف جنگیں شروع کر دی تھی. لیکن کہا یہ جاتا کہ پاکستان نے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں کمزور رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ہسٹوریکل فیکٹس وہ دوسرے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم آ جائیں بھٹو صاحب کے دور میں ڈیٹیل میں اب کیا جاؤں، اور بہت ساری چیزیں ہیں.
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مطلب پاکستان کے ایک منسٹر تک کو انہوں نے قتل کر دیا، بمبنگ کی داؤد کے زمانے میں، اور پشتون ظلمیں تیار کی. یہ بہت سارے جو پاکستان میں مطلب کیا دہشت گردی کے جو مرتکب افراد تھے ان کو جو پناہ کنہوں نے دی، افغانوں نے دی. تو ٹھیک ہے، ایک پھر وقت آ گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تنگ آمد بجنگ آمد گلبدین وغیرہ کو، اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ دینی طبقے کو بلایا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو اب کس کو بلاتا بھائی؟ کمیونسٹ جو تھے وہ تو سردار داؤد کے ساتھ ملے ہوئے تھے خلقی پرچ میں. اتنا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ذہن سازی کرتے تھے، آپ پاکستان کے خلاف یہ کرو اور پاکستان کے خلاف وہ کرو. اس کو ٹھیک ہے وہ بھی اینٹی پاکستان تھا، لیکن اس کے ایڈوائزر آگے پیچھے سارے یہ سو کولڈ مارکسسٹ اور لبرل جو کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ تھے. تو وہ تو ظاہر ہے بھٹو اگر ان کو کہتا کہ آؤ ہمارے ملک میں داؤد کے خلاف کوئی ہم محاذ بناتے ہیں، کوئی فرنٹ بناتے ہیں، تو وہ کیسے آتے؟ وہ تو منسٹر تھے، وہ تو بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے وہاں افغانستان کے اندر، اور وہ پورا سپورٹ کر رہے تھے کہ یہ جناب آئیں، یہ جو ہے یہ پاکستان کے اور پشتونستان کے ایشو کے اوپر داؤد کو پورا سپورٹ کر رہے تھے. تو داؤد نے آخر میں جب ریئلائز کیا، اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ پاکستان، دیکھیے انہوں نے کیا کہتے ہیں افغانوں نے پشتونستان کا جھنڈا کابل میں لہرایا، جو میں نے دیکھا بھی ہوا ہے. ایک بار میں نے جا کے ان کا فنکشن بھی دیکھا تھا وہاں، آئی تھنک 1 سپٹمبر کو ان کا ہوتا پشتونستان ڈے. تو پاکستان نے تو کوئی ہزارہ ڈے نہیں منایا، یا ان کا پرچم نہیں یا یادگار نہیں بنائی. کیا صرف پاکستان کے اندر ہی نسل پرستی کا مسئلہ ہے؟ اول تو اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ وہاں پر ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان نے تو کوئی آزاد کیا بولتے ہیں پنجشیر کا جھنڈا نہیں لہرایا اسلام آباد کے اندر، کوئی آزاد بلوچ کیا کہتے ہیں ازبک کا نہیں کیا. لیکن یہ کرتے ہیں اور اوپر سے الزام کیا دے رہے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان. تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر آنا ہے، اور فیکٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. نئی نسل افغانوں کی جو بھی ہے ان کو بھی فیکٹس کے اوپر آنا چاہیے، اور جب وہ فیکٹس کے اوپر آئیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں جو کچھ برین واش کیا گیا ریالٹی اس سے مختلف ہے، تو ایک نئی نسل جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گی اور اس خطے میں امن آئے گا. لیکن اگر وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ پھر تو یہ مسئلہ جاری رہے گا. تو اس لیے اس خطے کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہے افغانوں کی نئی نسل وہ اس چیز کو ریئلائز کرے اور فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر آئے، اور اس کے بعد اگر ان کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ ہاں پاکستان نے ہی پہلے دن سے ہمارے خلاف شروع کیا تھا، تو ان کو اوپن کریں لاجک کے ساتھ، آصف وردک کی طرح جھوٹ اور گالیوں اور یہ اس کے ساتھ نہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت اسی طرح سے ہو سکتے ہیں کہ کھلے دل سے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور اس کے بعد آگے چلیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کس نے شروع کیا، اس کا ایڈوانٹیج کس کو مل رہا ہے اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے. خدا کی قسم ہے یہ سارا نقصان خواہ پاکستان کے غریب لوگ ہوں یا افغانستان کے غریب، یہ انہی کو ہو رہا ہے. نہ تو ملا عمر کو ہوگا، نہ وہ اشرف غنی کو ہو رہا ہے، نہ ہی اجمل کیا نام ہے اس کا ولی خان خاندان کو ہو رہا ہے، نہ کچھ. تو یہ پورز ول کیپ سفرنگ. اور یہ میں اور بھی اس کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ضرورت ہے، جو آنے والا وقت ہے وہ بہت خطرناک ہے.
جب طالبان وغیرہ، یہ تو اب تو اوبیس ہے، جب میں جو 10-15 سال پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ طالبان امریکہ کے ہی پیداوار ہیں اور وہ ان کو پاور میں لائیں گے، اور ان کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اینٹی پاکستان اور یہ علیحدگی پسند، یہ اینڈ آف دا ڈے یہ سارے لبرل، سارے نیشنلسٹ اور سارے خوارج یہ ایک ہی پلیٹ فارم میں جمع ہیں، اور وہ اسلام کے ساتھ نہیں، وہ ایک آزاد پشتونستان، آزاد کیا بولتے ہیں، آزاد بلوچستان، اور ایک ایسی ریاست کو ختم کرنا جو کہ اسلام کے نام پر بنی ہے۔ ہم تو کمزور مسلمان ہیں لیکن نام بہت بڑا ہے، اس کی لاج کون رکھے گا؟ ملا عمر کا بیٹا جو ہندو کو بھائی کہتا ہے۔ تو بات کیا ہے، میں شر سے کہہ سکتا ہوں اس کو پوری اسلامی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن مجاہد بناؤ۔ مجاہد ایسے تو نہیں ہوتے یار، مجاہد وہ ہے کہ جب دو کلمہ گو جو ہیں ان میں اختلاف ہو تو مجاہد کا کام یہ ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ اس کو دمکی نہ دے، اس کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کرے لاجک کے ساتھ، سچ کو قبول کر کے اللہ کی رضا، یہ مجاہد ہے۔ میں نے دیکھا ہوا کہ کیسے مجاہد ہیں، بہرحال یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ پہلی بات میں پھر یہ کہتا ہوں، یہ جو بار بار کہتے ہیں جہاد جہاد جہاد، حقیقتاً جہاد جو ہے وہ تو افغانستان میں اسلامی شریعت کے مطابق اس کو جہاد کہنا ہی گمراہی ہے، گمراہی ہے، دین کو بدنام کرنا ہے۔ تو یہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ملا، کوئی بھی اسکالر وہ اس جہاد یعنی 80 کی دہائی سے آج تک ان کو شریعت کے مطابق جہاد ثابت نہیں کر سکتا، اور آج بھی یہ مسلسل جہاد جہاد کہہ رہے ہیں، اور اللہ کو جو ہے وہ اللہ کے دستور کے مطابق یہ جہاد نہیں ہے۔ تو ایسے فضول چیزیں، گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے جو یہودیوں نے، جو صہیونیوں نے، جو پاکستان میں بھی ہیں جن کے ایجنٹ، اور جو افغانستان میں بھی ہیں، انہوں نے قوم کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی ہوگی۔ میرے کچھ پشتون دوستوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ 1920 میں جو مہاجر ہندوستان سے افغانستان گئے تھے تو وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تھا، یہ ذرا اس کے بارے میں اس کا کوئی پروف دیں۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے پروف نہ مانگو بھائی، تم جاؤ افراد سیاب سے پوچھو، اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس سے سوال کرو، لائیو سوال کرو، اس سے کہو کہ یار ایک پروگرام بنا، کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 1920 میں جو ہے وہ جو ہندوستان کے مسلمان، ایون جن میں پشتون بھی بہت تھے، حتیٰ کہ غفار خان جو پشتون نیشنلسٹ مانا جاتا ہے وہ بھی وہاں گیا تھا کیونکہ وہ بھی مکتبہ دیوبند سے اس کا تعلق تھا بظاہر، اندر سے we don't know for sure کیونکہ قادیانیوں کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ خیر بہرحال اگر دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو آدمی مرزا محمود جو قادیانیوں کا کیا تھا، خلیفہ تھا، وہ جب صوبہ سرحد یا کے پی کے میں آیا ہے تو وہ اس کی دعوت دینا، اس کو اپنے گھر میں بلانا، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، اور غفار خان صاحب قادیان میں بھی رہے ہوئے ہیں میرے خیال میں۔ خیر بہرحال اگر اس نے بیعت کی یا نہ کی،
دین کے مطابق زندیق لوگوں کے ساتھ میل جول جو ہے وہ آپ نے بیعت کی یا نہ کی، آپ اسی کھاتے میں کنسیڈر کیے جائیں گے. ان لوگوں کے ساتھ ہمارے نبی کا جو حکم ہے اس کو دلیل بنانا ہے. اب جو مرضی اس کو کہتے جائیں کہ اس نے حج بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا. ہو کیئرز؟ جس نے نبی کے دشمنوں کو ویلکم کہا، ان کو نو. خیر اندر خانی کیا ہوا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا، لیکن کسی زندیق قادیانی کو اپنے گھر میں بلانا، اس کی عزت کرنا، یہ ہے کہ اس کو یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ شور اجازت نہیں دیتا. اب بہرحال یہ تو وہ بھی غفار خان صاحب بھی گئے تھے وہاں پر تو وہاں جو ہے اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنگ امان اللہ جو ہے ہمارا بادشاہ بن جائے اور ہندوستان آزاد ہو جائے اور افغانوں کو جو ہے نا بڑا افغانستان بن جائے، دلی تک ان کی حکومت ہو. تو یہ ہمارا پلان ہے. تو غفار خان صاحب نے مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا یہ بھوکے ننگے افغانی کیا ان کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے؟ نو وے. اچھا دوسری جو یہاں بات بتانے والی یہ ہے کہ دیکھیے سب سے زیادہ جو منفی رول ادا کیا ہے پاکستان اور افغانی، اور سب سے زیادہ نقصان اس کا پٹھانوں کو ہوا. اچھے تعلقات ہوتے شروع دن سے ہی، تو اس میں جو ہے زیادہ فائدہ پشتون قوم کا تھا دونوں طرف کے. لیکن انہوں نے ٹھیک ہے افغانوں نے جو ہے ان کو تو اتنی علم نہیں تھا ہندوستان کے اور پاکستان کے حالات کے بارے میں، اور اگر ان کے اندر کوئی منفی رجحان بھی تھے تو ان کا فرض بنتا تھا کہ اپنی قوم کی مفاد کے لیے جو ہے یہ پہلے سموتھ تعلقات بنانے کا ان کو کہتے کہ بھئی اب وہ بن گیا ہے، ایک ریئلٹی ہے، وہاں بھی اتنے پٹھان رہتے ہیں اور بہت سارے پٹھانوں نے پاکستان کی فیور کی ہے، پاکستان کے کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے ہم آپ الیکشنز کو کہتے ہیں ریگ ہوا یا جو بھی ہوا، لیکن ایٹ لیسٹ بے شمار پٹھان ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کی جو کے وفاق کو ایکسیپٹ کیا. تو ہو گیا ہے ایک فیصلہ، اب چلیں ان کے فیصلے کو ہی ہم دیکھیں اور یہ اچھے تعلقات بنائیں اور یہاں ایک نیا سلسلہ شروع کریں اس ملک کے غریب عوام کے فلاح و بہبود کے لیے. لیکن یہ صاحب کیا کرتے تھے، او ہو داغا ٹول پنجابیان دے آغا سرسو کی گی کنا منگا ہو پشتونستان اگاڑ، کہ پاکستان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی ہیں اور یہ جناب ان کے ساتھ جاؤ گے تو یہ پنجابی ان کے ذہنوں میں بھی غلط باتیں بتانا شروع کی، پنجابی جو ہیں یہ کابل بھی تم سے چھین لیں گے، تو اس لیے ہندوستان کے ساتھ دوستی رکھو، ان کو ڈانگ دیتے جاؤ. تو بات کیا ہے، اللہ اور اللہ کا نبی خوش ہوتے کہ یار ولی خان یا کیا نام ہے غفار خان دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں پیار محبت سے ایک کر رہا ہے، اس کام کا ریوارڈ اس کو اس کی قبر میں ابھی بھی مل رہا ہوتا، لیکن نہیں کیا. تو باقی انہوں نے تو وہاں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، جتنے بھی نیشنلسٹ وہاں رہتے تھے، یہ آلریڈی جو افغان جو پاکستانیوں سے یا اس خطے کے مسلمانوں سے اتنی لگاؤ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. مرتضی بھٹو سندھی دیکھا نا ہو اس کے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے باپ نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اس کو ادھر جگہ نہ دو، اس کو پاس نہ لاؤ، اس کے کوئی فیسلٹیز نہ دو، ان کے لیے پرابلم کریٹ، ان کو نکالو یہاں سے، یہ افر سے آپ خٹک، یہ جناب شیر کیا نام ہے نواب مری اور یہ سارے لوگ مل ملا کر تو یہ جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا انہوں نے. تو اس لیے حقائق بہت مختلف ہیں جس کا میں آئندہ بھی ذکر کروں گا.
تو جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب 5 ملین یا 4 ملین افغان جب یہاں آئے تھے، اپنی مرضی سے آئے تھے، کوئی ان کو کھینچ کے نہیں لایا تھا، اور اس کے باوجود یہ سچائی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہاں آ کے شیلٹر بھی لیا، رہے بھی، اور جو فیسلٹیز حکومت پاکستان نے ان کو دی، ایران میں آپ کمپیئر کریں آپ سوچ نہیں سکتے. تو ایران نے کچھ فیسلٹیز اس کو بعد میں دی ہیں، جب یہ داعش وغیرہ اور جب یہ ہزاراز کو وہاں پر بھیجا شام شوم کے لیے، لیکن اس سے پہلے تو بالکل ان کو 4th گریڈ سٹیزن نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ہم لوگ جو ہیں ان کو خان صاحب اور یہ اور وہ عزت دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے ہمارا. تو یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ میں حیران ہوں کہ انہوں نے تو یہ بات کا شاید تسلسل رہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی ایز یوزول فلبدی باتیں ہی کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ آئے تھے ایک خانہ جنگی زدہ ملک سے پاکستان میں، یہاں انہوں نے ایجوکیشن بھی لی، یہاں انہوں نے بزنسز بھی کیے، یہاں بہت سارا ان کو مراد دی گئی. نو ڈاؤٹ، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ میں اور میرا ایک دوست تھا الذوالافکار کا ممبر، پیپلز پارٹی کا بڑا متحرک کارکن جوید اختر تیلا، وہ اور میں وہاں سے پشاور سے اسلام آباد آ رہے تھے. ہم نے افغانستان جانا تھا لیکن ہمارا وہ گائیڈ نہیں آیا، خیر تو پھر ہم واپس آ رہے تھے وہاں سے، تو اٹک کے پاس جو ہے وہ پولیس نے تلاشی لینا شروع کر دی، اور ہم سب کی تلاشی لی، لیکن ہماری اگلی سیٹ پر جو ہے وہ ایک ینگ افغان پیئر بیٹھا ہوا تھا. تو بہرحال اس وقت تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ پشاوری ہیں یا پٹھان ہیں یا افغان ہے واٹ ایور، لیکن جب وہ اس نے پولیس والے نے کہا تلاشی، تو انہوں نے اپنا مہاجر کارڈ نکال کے دکھا دیا، تو پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر وہاں بات ہم نے سیاسی بھی کہ دیکھو ایسی حکومت ہے کہ جو لوکل پاکستانی ہیں ان پر شک ہے، ان کی تلاشی ہو رہی ہے، افغانوں ان کے بیگ میں کیا ہوگا کیا نہیں، اللہ عالم. خیر، تو اتنی زیادہ مراد تھیں، اور اس کے مقابلے میں ایران کی کیا صورتحال تھی. ایرانیوں نے ان کو کیمپوں تک محدود کر دیا ہوا تھا، اور ان کو بالکل ایجوکیشن کی، بزنس کی، پراپرٹی لینے کی ناٹ ایٹ آل. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو اچھا ہے، مدد کرنی چاہیے ضرورت مندوں کی، لیکن یاد بھی تو رکھنا چاہیے نا، پھر گالی نہیں دینی چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ 40-50 سال کے بعد میں اپنے افغان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، یار کبھی تو یہ مان لو کہ پاکستانیوں نے جو ہے ہر گھر نے کوئی نہ کوئی ڈونیٹ ضرور کیا تھا جب ہمارے مجاہد، کبھی تو یار یہ تو ایکسیپٹ کر لو. یہ کیونکہ سچائی ہے، سچائی کو دہراؤ گے، سچائی کو ایکسیپٹ کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، اپنے ضمیر کو خوش کرو گے. تو یہ نہیں بتاتے. تو اس لیے جب یہ مطلب اپنی سکن سیو کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، یہاں سیٹل ہوئے، ہر چیز یہیں سے، پھر ان کو وہ امکانات ان کے پیدا ہوئے کہ یہ ویسٹ میں جا سکیں بہت زیادہ تعداد میں. لیکن اتنے کرنے کے بعد بھی انفارچونیٹلی جو منفی رجحان ہیں وہ ان کے اندر جاری رہے. اب جب کہ ان کو نکالا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے منفی رجحانات میں کس قدر اضافہ ہوا ہوگا. جب ویلکم کیا گیا تھا تب بھی یہ ناخوش تھے، تب بھی پاکستانیوں سے نفرت تھی، اور اب تو نکالا گیا، اب تو پتر تان چڑھ رہے نہیں ہوتے، تم یاد کرو گے. تو اس لیے یہ
جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اول تو اس کا حل یہی تھا کہ جب وہاں کی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی تو ان لوگوں کو باعزت طریقے سے ان کو جانے دیا جاتا اور یہ بھی بتایا جاتا کہ دیکھو ہم آپ کے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کی ضرورت کے وقت پیش آئے تھے، اب آپ کے حالات بہتر ہوئے، آپ اپنے ملک میں، ہم غریب ملک ہیں، ہمارے اپنے بھی مسائل ہیں، ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے اور آپ کی کیسے کریں گے، تو اس لیے آپ کی تمام حکومتیں جو ہیں وہ ہمیں برا کہتی ہیں، ہمیں چتلستان کہا جاتا ہے۔ چتلستان کا مراد یہ ہے، یہ ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں یعنی گندی جگہ۔ اب یہاں مسجدیں بھی ہیں اس ملک میں، اب یہاں اللہ اولیاء کے مزارات بھی ہیں، اب یہاں مقدس جو نوادرات بھی ہیں۔ 25 کروڑ میں ایک نہ ایک شخص تو ضرور یہاں رہتا ہے جو اللہ کو پیارا ہے، لیکن آپ اس کو چتلستان کہہ رہے ہیں، گندی جگہ۔ اور پھر دیکھیے ہم نے تو افغانستان کو کوئی برا نام نہیں دیا، آپ نے چتلستان کہا، آپ نے دال خور کہا، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا نام، آپ ہمیں انگریز بچہ کہتے ہیں، آپ ہمیں معلوم نہیں کتنے کتنے، وہ آصف میں نیکسٹ ویڈیو میں لگاؤں گا اس کا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پشتو میں، ہیرا منڈی اور یہ اور وہ۔ ہم نے تو کبھی یہ کوئی تانا نہیں دیا یار، کوئی اخلاقیات ہوتی ہے۔ اب وہ کہاں ہے جن اور یا مقبول جان جو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شریعت کو لاگو کر دیا؟ اب شریعت کیسے اجازت دیتی ہے کہ کسی کلمہ گو کو تم ہندو کا اور کافر کا اور کیا کہتے ہیں انگریز کا بچہ کہو، ان کو دلال کہو، یہ کہو؟ اب پکڑے نا اس وردک کو، قاضی کے سامنے لے کے جائے نا، شریعت تو یہی کہتی ہے۔ تو ہاں، الزام کوئی وہ لگائے جس کے اپنے گھر میں فاشا خانہ نہیں ہے، تو بہت کچھ ہے کہنے کو تو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز یعنی انتہا ہے یار۔ دیکھو میں افغانی بھائیوں سے پوچھتا ہوں یار، آپ کی پوری قوم کو کوئی اس طرح سے بات کرے تو آپ کیسے مطلب اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ آپ کو تو نیچرلی غصہ آئے گا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو تو یہ پشتو فارسی وغیرہ سمجھ نہیں آتی، وہ نہیں جانتے یہ جوکر مبین کیا کہہ رہا ہے، کیا وردک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، ناموں کا اب کیا میں جاؤں۔ تو ٹھیک ہے، گندی جگہ یار، کوئی انسان جو ہے وہ کیوں گندی جگہ رہے گا؟ پلیز دیکھیے، ایک بم کے دھماکے میں پاکستانی اگر 20-30 مر جاتے ہیں تو آپ افغان کیا کومنٹس دیتے ہیں یار؟ خدا کے لیے یہ دیکھو، او ہو صرف 10 دال خور مرے ہیں، بہت اچھا ہوا ہے، اب آئندہ بم میں 100 مریں، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا یہ ہندو بھی ہمارے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھتے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ہیں، یہ وہ ہیں۔ یار اسرائیل قائد اعظم نے اسلحہ بھیجا تھا، اس وقت ابھی پاکستان کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے، پھر بھی اس نے اسلحے بھیجے تھے۔ قائد اعظم کے حکم کے اوپر والنٹیئر جو ہیں وہ فلسطینیوں کی 1947 اور 48 میں مدد کے لیے گئے تھے۔ آپ آزاد ملک تھے، آپ نے اسلحہ تو کیا، ایک کیا بندوق تو چھوڑ، آپ نے ایک تبر کلاڑی تک ان کو نہیں دی۔ آپ کے کتنے لوگ وہاں گئے ہیں پاکستان سے؟ تو 1947-48 میں گئے ہیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کا بچے ہیں۔ پاکستان کے پائلٹس نے جا کے وہاں اسرائیلیوں کو مارا ہے، آپ کیوں نہیں گئے؟ میں تو جانتا ہوں بہت سارے لوگ اور بھی والنٹیئرز وہاں گئے، میں بھی وہاں رہا ہوں، تو یہ حقائق کو آپ تسلیم کریں میرے بھائیوں۔
تو پھر ہم انشاءاللہ مستقبل کی جو جنریشن ہے ان کے لیے کوئی اچھا راستہ دے سکتے ہیں. ہمارا کوئی دشمنیوں سے، کوئی غلط پروپوگنڈے سے کوئی چیز حل ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ملک بہت ترقی کر گیا ہے، اور ہاں آپ کے سورسز ہیں منرل، آپ کی آبادی بھی زیادہ نہیں ہے افغانستان کی، کوئی ہیوی بجٹ ڈیفینس بجٹ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، کوئی ہندوستان جیسا کوئی ان کو دشمن بھی نہیں سامنے ملا ہوا. تو ہماری یہ تو مجبوریاں ہیں کچھ، آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ آسانی سے جو ہے اس ملک میں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے. اللہ کرے کہ افغانستان ترقی کرے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جب اپنے ملک میں آپ کی ترقی بھی ہو رہی ہے، امن بھی ہو رہی ہے، اور اگر لوگ آئے تھے فور دا ٹائم بینگ کیونکہ وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے، وہاں جنگ تھی، وہاں معاشیت خراب تھی، اب معاشیت بھی اچھی ہو رہی ہے، ہر چیز تو آپ کو تو ضرورت ہے لوگوں کی. تو بہرطور اس کو کہنا کہ جی اگر یہ نہ ہوا تو ہم جنگ کر لیں گے، کر لو پھر یار جنگ، اب کیا ہو سکتا ہے، مار دو پھر. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم نے فیکٹس کے اوپر جانا ہے. جب ہم فیکٹس کے اوپر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اچھا راستہ نکل آئے گا. یہ ساری بلیم گیم، یہ سارے کہ جی پاکستان ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ سارے اور سارے یہ اپوزٹ ہیں، یہ اپوزٹ ہیں. ادھر سے ہی ہوا ہے، ادھر سے ہی ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے، اس چند ایک سالوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے عوام میں بھی بہت زیادہ منفی رجحان پیدا ہوئے ہیں افغانیوں کے بارے میں، لیکن اس کی وجوہات بیان کر چکا ہوں میں. پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. تو اس لیے دونوں کو اگر قریب لانا ہے، دونوں ملکوں کی نئی نسلوں کو ایک اچھی انوائرمنٹ دینی ہے، تو فیکٹس کے اوپر آئیں. انشاءاللہ میں مزید بھی اس کے اوپر بات کروں گا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ افغان جو نئی نسل ہے وہ فیکٹس کے اوپر، تحقیق کے اوپر جب جائیں گے تو جو جو الزامات پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں ہیں وہ ان کے خود بخود زائل ہوتے جائیں گے، بشرط کلیئر مائنڈڈ ہوں، بشرط یہ دل میں نہ رکھیں کہ یہ پاکستانی دشمن ہے، یہ ہے، وہ ہے. دشمن تو نہیں ہے یار. آپ مجھے بتائیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، گو کہ میں ان کا سخت مخالف ہوں. یہ میرے افغان بھائیوں، یہ دیکھو، میں تو صرف ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، باقی اور بھی ہیں جن کا میں نہیں. یہ جماعت غیر اسلامی والوں نے لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر سینکڑوں پاکستانی انکلوڈنگ پنجابیز، پشتونز اینڈ اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر گئے اور انہوں نے وہاں جا کر روسیوں کے خلاف جنگیں کی اور وہاں روسی گولی کا نشان بن گئے. ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کے علاقے بھی، کوئی لاہور کا ہے، کوئی گجرانوالے کا، کوئی سیالکوٹ، کوئی مردان کا، کوئی پشاور کا، ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اور اس کی تصدیق، اس بات کی تصدیق، اگرچہ واقعات میں انہوں نے بہت مبالغہ آمیزی کی ہوئی ہے رائٹر نے، وہ اور بات ہے، اس کو تو میں نے کنڈیم بھی کیا ہے. رائٹر نے بہت لکھا ہوا ہے کہ ایک جو مجاہد تھا اس نے 20 ٹینک تباہ کر دیے، وہ ایک کلشنیکوف سے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، یہ کر دیا. یہ تو سارے فکشنز ہیں، لیکن یہ ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہے کہ وہاں یہ لوگ گئے تھے، پاکستان سے، پنجاب سے بھی گئے تھے اور اپنا خون دیا تھا. بولو ملا عمر کا بیٹا تم تو مانتے ہو نا جماعت اسلامی کو؟ میں تو خیر نہیں مانتا، میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں، میں بہت کرٹک ہوں ان کا. اور آپ کے لیڈران نے تصدیق کی ہوئی ہے
ان کے نام بھی دیے ہوئے ہیں. آپ یہاں سینکڑوں شہید کہتے ہیں ہوئے ہیں وہاں پر جا کے افغانستان کے دفاع کے لیے. آپ 10 بندے بھیج دو, یہاں تو سینکڑوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اوکے اس کتاب میں. آپ 5 افغان بھیج دو جنہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے نا ہندوستان کے خلاف لڑتے ہوئے جان دی ہوگی. آپ ہمیں دشمن کہتے ہیں یار, کیوں اپنے آپ کا. تو اگین پھر دیکھو اس کتاب کو, اس کے مولوی یونس خالص نے, وہ کیا نام ہے گلبدین نے, اور سب نے, اور بڑے سارے کے نام نبی نے, یہ وہ انہوں نے تصدیق کی ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں جی ہندوستان ہمارا دوست ہے. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہندوستان نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا کیا ہے. دیکھو میں تو مڈ 80s کی بات کرتا ہوں, جب میں وہاں رہا ہوں ارلی 80s مڈ 80s تک. ہندوستان کے وہ جو ہندو سکھ وہاں تاجر برادری تھی, سارا بزنس تو انہی کے ہاتھ میں تھا. اور وہ صدیوں سے افغانستان کے اندر بزنس کا جتنا سرمایہ تھا وہ ہندوستان منتقل کرتے رہے ہیں, افغانوں کا پیسہ. اور اگر اس پیسے کے 5% سے انہوں نے وہاں کوئی 2 عمارتیں بنا دی, یا ایک وہ بنا دیا, کیا کہتے ہیں ڈیم بنا دیا, آپ کو وہ تو یاد ہے. لیکن 70-80 ہزار جنہوں نے خون دیا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دا زما دخمند ہے, دا طور پنجابیاں دا سے کھڑے تھے, دا سے کھڑے تھے. یار یہ تو انتہا ہے نفرت کی. بلکہ آپ مودی سے ڈیمانڈ کرو کہ یہ سارا پیسہ چور کر کے, یہ سارا پیسہ ہمارے افغانوں کا خون نچوڑ کے, چند ایک جو تھے کیا نام ہے ہندو تاجر, سکھ تاجر, انہوں نے سب لپیٹ کر تو وہ منتقل. آئی نو اٹ, میں جانتا ہوں, کیونکہ میں اس ہندو سکھ برادری کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں. وہ میں دیوالی پہ انوائٹ کرتے تھے, اور میں وہاں کئی بار گیا ہوں, اور ان کی دیوالی کی وہ وسکی اور وہ جوا شوا ہوتا تھا, اس کو سیلیبریٹ کیا. تو آئی مین یہ دیکھ لیں تصویر, میں چھپاتا نہیں ہوں کوئی چیز. یہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی شکل, یہ افغانستان کا سب سے رچ آدمی تھا جس کا نام کیا تھا, دولت رام. اور جب یہ باتیں کرتا تھا, خدا کی قسم نفرت کرتا تھا افغانوں سے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو جناب, اور بہت ساری باتیں میں جو غیر اخلاقی بتا نہیں سکتا, لیکن یہ غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے سارا پیسہ سارے غریب افغانوں سے چور کر کے ہندوستان میں انویسٹ کر دیا, اور اس پیسے سے 5% بھی نہیں لگا کے تو انہوں نے ڈیم بنا دیا, آپ کو وہ یاد ہے, آپ اس کو گلوریفائی کرتے جاؤ. یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. ہم نے خدا کی قسم, ہم نے وہاں جتنے بھی آفیشلز انکلوڈنگ ڈاکٹر نجیب وغیرہ, ہم یہاں کہا کرتے تھے یار یہ ہندو جو ہیں, سکھ جو ہیں, آپ کی ساری اکانومی کے مالک ہیں, غریب ملک ہے, یہاں سے سارا پیسہ پھر ہندوستان میں بیچ دیتے ہیں, یہاں تو انویسٹ نہیں کرتے. یار آپ یہ بات بھی نہیں سمجھ رہے, آپ ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہو. کاش یہ باتیں اس کو کیا نام ہے راشد خان کو پتا ہوں, لیکن پتا بھی ہوں گے تو پھر یار مجھے مار پڑی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ وہ میں نے وہاں سٹینڈ لیا تھا افغانوں کے لیے دیوالی کے اوپر. ایک واقعہ جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا یہاں, لیکن مجھے غصہ آ گیا ایسی, کیونکہ میں ان کی زبان بھی سمجھتا تھا دیوالی کے اوپر, اور جو بھی کچھ وہ کیا کرتے تھے. کیسے آج بھی سارا پیچھے پیسہ جو ہے وہ کرنسی کے کاروبار کا, دیگر کاروبار ہندوؤں کا ہے. سب سے پہلے یہ طالبان جب پاور میں آئے, انہوں نے سارا ریسٹور کیا ہے, ہندوؤں کو پراپرٹیز بھی دی ہیں, ان کو بزنس کے لائسنسز بھی دیے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے.
دشمنی کون کر رہا ہے, الزام کس کے اوپر لگا رہے ہو, یار ایک جگہ تو ٹھہر جاؤ. تو اس لیے یہ کسی کی دل شکنی نہیں ہے, میں فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہ کتنی محبت افغانوں کے ساتھ وہاں کرتے ہیں. ریفیوجیز جو دلی میں گئے تھے جب 80-90 کی دہائی میں نے دیکھا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو, آپ نے یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر ان کو بھائی کہتے ہو تو ٹھیک ہے, گو ہیڈ, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. میں پھر بھی اس کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. ابھی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, ڈزنٹ میٹر, لیکن بہر طور بات صرف انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی ہے. نہ تو دیکھیے پاکستان میں مشکلات ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہاں کی ایجنسیز وغیرہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, وہ زائنسٹ ہیں. جیسے افغانستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ بھی زائنسٹ ہے, ان کے سارے ہیں, یہ نہیں کہ صرف ہم. لیکن ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں, ہم فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہو اور مطلب یہاں ہولڈ ہمارا ہو, اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہو جائے گا. لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں. آپ تو بالکل ان کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. جب انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس کا حل کیسے نکالیں گے آپ؟ تو یہ نفرتیں ختم کریں, سچائی کے اوپر دیکھیں, اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کے اوپر آ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھ آ جائیں گی. اسی میں ہم دونوں ہمسایہ ملک کا فائدہ ہے. نہ تو پاکستان اب ہندوستان کے عسکری طاقت سے تباہ ہوئے گا, نہ ہی کسی اور سے. یہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. سیکریفائز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگوں کے اندر جو ہے پاکستان, ٹھیک ہے فوجی پالیسی کچھ اور ہوئے گی, لیکن لوگ جو ہے وہ نہتے بارڈروں پر جا کے جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف لڑنے کے لیے آگے تھے. تو ٹھیک ہے, یہ ہندوستان کی فوجیں آئی ہیں, جنگیں ہوئی ہیں, ہم بھاگے نہیں ہیں, رکے ہیں. اور اگر کبھی ہندوستان لاہور کے اندر بھی آ جاتا تو لوگوں نے ان ہاتھوں سے, کیونکہ ہم نے ان کا ہندوؤں کا جبر دیکھا ہوا ہے ہمارے بزرگوں نے, آپ نے نہیں دیکھا ہوا, یہ تو پرابلم ہے. تو نہتے ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنا تھا, یا مر جانا تھا, یا مر جانا یا مار دینا تھا. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. عوام کی میں بات کر رہا ہوں. عوام جو ہے یہاں کے ہمدرد ہیں, آپ سے بھی ہمدرد ہیں, اپنی سرزمین سے بھی محبت رکھتے ہیں. ان کو دشمن سمجھ کے آپ اپنا نقصان نہ کریں. رہی بات کہ وہ ریفیوجیز کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے, یہ وہ, تو پھر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان اور افغانستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ہونے نہیں چاہیے, میں کسی کی تذلیل یہ وہ تو, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جب وہ یہاں جو ریفیوجیز بھی افغان رہتے ہیں, غریب ہیں یا بہتر ہیں فنانشلی, وہ بنیادی طور پہ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہاں مجبوری میں, جبکہ یہ تاثر غلط ہے. یہ تاثر غلط. کوئی اگر دشمن ہو تو ہم اپنے 70-80 ہزار لوگوں کو قربان کریں آپ افغانستان کے دفاع کے لیے. کوئی انکار کر سکے؟ ملا عمر تیرے میں اتنی ضرورت ہے کہ تو انکار کر سکے اس ریالٹی کو؟ کتنے افغانوں نے ہمارے لیے جانیں دی ہیں. تو پھر اگر جنگ پھر بھی ہندوستان یا کسی کے ساتھ ہوگی, ہم خود لڑیں گے. ہم نہیں کہیں گے آؤ جی عرب والے بھی آ جاؤ, آؤ جی پاکستانی بھی آ جاؤ, آؤ جی ازبک بھی آ جاؤ. لڑیں گے جہاں تک ہو سکے گا. تو یہی ہے. دیکھیے بات کیا ہے, ایک تو آپ والنٹیئرلی وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے, اور دوسرا واقعہ میں پھر میں مینشن کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب یہ امان اللہ خان اپنے والد کی پہلی برسی پر گیا تو وہاں اس نے تقریر کرتے ہوئے آفیشلی اناؤنس کیا کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو افغانستان میں دعوت دیتا ہوں وہ یہاں آئیں,
جو میرڈ لوگ ہیں جن کے ساتھ فیملیز آئیں گی، میں افغانستان کے اندر ان کو 8 جرب زمین دوں گا اور 10 روپیہ دوں گا، اور ان کو یہ جو سیڈز ہیں اور کیا کہتے ہیں ہل چلانے کے لیے جو بھی اس زمانے میں تھی، بیل گاڑی ہی ہوئے گی، تو وہ دوں گا، پختہ گھر دوں گا، اور اس کے علاوہ یہ جو مجرد ہیں جو میرڈ نہیں ہیں ان کو 6 جرب کاشت زرخیز زمین دوں گا افغانستان کے اندر، اور ان کو 5 روپے جو ہے دوں گا پہلے 3 سے 4 سال جو ہے، یہ جو بھی ان کی فصل تیار ہوگی اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، اور ان کو سرکاری نوکریاں دی جائیں گی، ان کو گھر پختہ دیے جائیں گے. یہ پرومس کیے تھے اس امان اللہ خان صاحب نے. تو جناب 2 یا 3 مہینے کے بعد وہ ہندوستان کے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے افغانستان جاؤ، یہ یہاں رہنا جو ہے وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. 50 یا 60 ہزار لوگ زیادہ سے زیادہ گئے تھے، اور ایک کو بھی 8 جرب کیا 1 جرب زمین نہیں دی. میں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کی تذلیل کی گئی، کس طریقے سے ان کو چور چور کہا گیا، کس طریقے سے ان کو پانی نہیں دیا گیا، روٹی نہیں دی گئی، چھین لیا گیا جو کچھ تھا ان کے پاس. کئی لوگ جو ہیں اسی مسئلے میں مر گئے. سردی کے موسم جیسے شروع ہوا وہاں پر جبل السراج میں ان کو زمین دی ہوئی تھی، وہ پھر کیا کہتے ہیں وہ جو گراؤنڈ ہے وہ، بہرحال وہاں پر کیمپنگ وغیرہ جو انہوں نے اپنے ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، وہاں پانی چھوڑ دیا گیا، یہ ہو گیا وہ، اتنے فسادات، اتنے روٹی تک نہیں دی گئی. یار آپ یہ بھی تو یاد رکھو نا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہے کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم کرے، غریب کے ساتھ، تو یہ ظلم غلط ہے، خواہ وہ پاکستانی کریں یا کوئی افغانی کرے یا کوئی، غلط ہے. لیکن جب آپ ون سائیڈڈ ہو کے بات کرتے ہیں، دیکھو ہم نے تو آپ کو انوائٹ نہیں کیا تھا، 5 ملین کہاں اور 50,000 کہاں. آپ 50,000 کو جو ہے آپ نے مطلب کتنا بے آب کیا، کتنا بےعزتی کی، کتنا ان کو مطلب مسٹریٹ کیا. یار یہ بھی تو سوچیں. اور 60 سال کے بعد جب آپ آئے ہیں تو آپ کو پاکستانیوں نے ویلکم کیا ہے. اگر آپ یہ چیزیں یاد نہیں رکھیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، اور جن قوموں کی تاریخ مسخ ہو جائے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو بھائی چارہ اسی طرح سے ہی ہوگا کہ ریئلٹیز کو سمجھیں ہم بھی اور آپ بھی. تو نئی نسلوں کے امن اور پیار محبت کے لیے ایک صحیح سوچ کے اوپر آئیں، فیکٹس کے اوپر آئیں تو بہتری اور بہتری ہے انشاءاللہ. لیکن بہرحال اگر یہی روش رہی تو پھر تو آئی ڈونٹ نو پھر کیا. تو اللہ سے امید کریں سب بہتر رہے انشاءاللہ.